Assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. You're watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app, जहां पर हम आपके लिए ला रहे हैं exclusive coverage of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. चेन्नई में आज अफगानिस्तान completely surrendered in front of New Zealand. 149 run victory for New Zealand. They will now be sitting at the top of that points table. But सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं आज की मैच समरी पर और देखते हैं कि आज चेन्नई के मैच में क्या सूरत हाल रही. Batting first, being put into bat by Afghanistan, New Zealand ने 288 रन्स किए, जिसमें फिलिप्स और लेथम के दरमियान 144 रन्स की पार्टनरशिप थी. बहुत सारे मिस चांसेस अफगानिस्तान की फील्डिंग साइड की जानिब से और जवाब में अफगानिस्तान 139 रन्स ऑल आउट. नेवर रियली लुक्ड लाइक दे वर इन द चेज. फर्ग्यूसन और सैंटनर के लिए 3 विकेट्स ईच. And in the end, New Zealand winning by 149 runs. ये थी आज की मैच समरी. अब हम नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे और किस तरह पॉइंट्स टेबल स्टैक अप कर रहा है. लेट्स गो टू द पॉइंट्स टेबल. जी बिल्कुल, ये पॉइंट्स टेबल जहां न्यूजीलैंड 4 मैचेस 4 विक्ट्रीज 8 पॉइंट्स के साथ विद अ नेट रन रेट ऑफ 1.92 सिटिंग वेरी प्रिटी एट द टॉप. नंबर 2 पर इंडिया, जो कि आज के मैच से पहले नंबर पर थे. साउथ अफ्रीका नंबर 3 पर 4 पॉइंट्स 3 मैचेस में और पाकिस्तान नंबर 4 पर again with 4 points in 3 matches. Top 4 teams qualify for the semi-finals and the tournament looks like it is opening up as we enter into the second stage of the event. ये था points table. जी, मेरे साथ पवेलियन में मौजूद हैं पाकिस्तान के 4 former captains, 4 legends who've joined us again as we analyze New Zealand versus Afghanistan. हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक. शुएब, वेलकम बैक टू द शो. थैंक यू, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और फॉर्मर कैप्टन जनाब मिसबाह हक. मिसबाह भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू जी, सबको अस्सलाम वालेकुम. फॉर्मर विकेट कीपर बैटर फॉर्मर कैप्टन मोइन खान. मोइन भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. अस्सलाम इमरान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. थैंक यू वेरी मच इमरान. और ऑफ कोर्स द लेजेंड सुल्तान ऑफ स्विंग जनाब वसीम अकरम. वसीम भाई, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वसीम भाई, आप ही से पिक करूंगा. कितना रिग्रेट कर रही होगी अफगानिस्तान की टीम वो फैसला जो उन्होंने आज टॉस पे किया, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ न्यूजीलैंड. आई मीन क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, दे कवर्ड एवरी बेस. बट कमिंग बैक टू देयर थिंक टैंक अफगानिस्तान के, इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी एशिया कप में, अगर आपको याद हो, जो इनका रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं थे कर पाए, जीत नहीं थे पाए. अब ये वो जो उस पर बड़ी कंप्लेन की थी इन्होंने, बट ये कोचेस का और जो बाहर 25 बंदे बैठे हैं, ये उनकी जॉब है. जब इनिंग ख़त्म होती है, अब अपने एक्स्ट्रा को भिजवाते हो या मैनेजर जाता है 4th अंपायर के पास कि भी हमें सिनारियोज़ दो, हमें रन रेट दो, किस ओवर में कितना क्या करेंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे, नहीं करेंगे. और फिर आज जो गलती की है, मैं क्या कहता आ रहा हूँ ये वर्ल्ड कप के शुरू से कि टीम देखती है आपकी स्ट्रेंथ क्या है. आई कैन अंडरस्टैंड, आपने ये भी देखना है कि ड्यू कितनी पड़ी या हमारी स्ट्रेंथ क्या. इनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग. सो जब आपकी स्ट्रेंथ होती है बॉलिंग, आप क्या करते हैं पहले, सिंपल सोल्यूशन, आप करते हैं पहले बैटिंग. और इनकी बैटिंग इतनी एक्सपीरियंस है नहीं कि ऐसी टीम के खिलाफ 250 से ज़्यादा का रन चेज़ कर पाए. और वंस दे स्कोर 288, आई मीन दे डिड वेल इन पैचेस. अफगानिस्तान टीम इन अ वे कि दे गॉट 2 विकेट्स फॉर इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 43 रन सिर्फ थे. और उसके बाद जब न्यूजीलैंड 4 आउट थे 110 पे, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी उन दोनों की, फिलिप्स ने 71 किया, उसके बाद कप्तान टॉम लेथम ने 68 किया. एंड वंस दे गेट 288, आई न्यू स्ट्रेट अवे इट्स गोना बी इम्पॉसिबल. मिसबाह भाई, गेंद ग्रिप भी कर रहा था दूसरी इनिंग्स में, वो शायद मजीद रिग्रेट कॉज करेगा अफगानिस्तान के कैंप में. दे कुड हैव बैक्ड देयर बॉलर्स टू डिफेंड. ज़ाहिर है जब ऐसी पिच होती है जो फर्स्ट इनिंग में ही आपको नज़र आ रहा है, ड्राई है, यूज़ पिच है, कहीं ना कहीं बैट्समैन दौड़ते हैं, थोड़े बहुत मार्क्स होते हैं, पिच थोड़ी बहुत खुलती है. पूरे 50 ओवर धूप में ज़ाहिर है उस पिच को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है. और हमने देखा जैसे उनके स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे तो इतना पहली इनिंग में इतना ग्रिप नहीं हुआ बॉल, दूसरी इनिंग में ज़्यादा स्पिन हो रहा था. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कहीं भी किसी बड़ी टीम से खेल रहे हैं, अगर आप दूसरी टीम के बारे में ज़्यादा वरीड हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को आप भूल जाते हैं, देन
آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہوتا ہے, اور افغانستان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا. پچھلا میچ انہوں نے جہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیفینڈ ہو سکتا ہے, ٹوٹل 300 پلس یا 350 بھی سارے کومنٹیٹرز کہہ رہے تھے کہ یہاں چیز ہو جائے گا, وہاں پہ انہوں نے انگلینڈ جیسی ٹیم کو چیز نہیں کرنے دیا, اور آج سڈنلی آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بہتا سیاڑا بھی بندہ بڑھ جائے نا تو پھر یہی ہونا بندے نا. جس کیپ اٹ سمپل, کہ آپ کا اسٹرینتھ کیا ہے, سمپل رکھیں, جائیں اس کو ایگزیکیوٹ کریں. آپ پچھلا میچ جیتے ہیں ابھی, تو کیا ضرورت ہے آپ کو ایسا ایکسپیریمنٹ کرنے کی. اور موئن بھائی, فرگسن نے اور بولٹ نے تو بالکل تنگ نہیں کیا انڈر لائٹس افغانستان کی ٹیم کو. آئی تھنک انہوں نے نیچرلی پریشر تو کریٹ کیا ہے, جس طرح کی فاسٹ بالنگ کرتے ہیں اور جس لائن پہ وہ کرتے ہیں. ہر بیٹسمین کے لیے مشکل ہوتا ہے, ناٹ اونلی کہ صرف ان کے خلاف, بٹ وہ ہر اپوزیشن کے خلاف یہی بالنگ کریں کہ ان کا اٹیکنگ پوائنٹ ہی ہے, بٹ جو اچھی بات ہے نیوزی لینڈ کی, کہ نیوزی لینڈ کے چاروں میچز میں ڈفرینٹ پلیئرز ہمارے پاس اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں. اس میں گلین فلپس آج ہوئے ہیں, لوکی فرگوسن پچھلے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف, اور یہ جو ہم فرگوسن کی دیکھ رہے ہیں لائن, یہ بہت ہی ڈینجرس لائن ہے, ود ان دا اسٹمپس اینڈ ٹورڈز رپ کیج کے اندر یہ بالنگ کرتے ہیں. اور یہ آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ, فیلڈنگ بھی بہت زبردست رہی آج, بڑا اچھا رسپونڈ کیا. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو افغانستان کی فیلڈنگ ہے کمپیریٹیولی بہت ہی بری رہی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے الاؤ کیا اپوزیشن کو کتنا ٹوٹل پوسٹ کریں. یہ وہ لائک ڈر کے ہٹ مارنا, بالکل گیپ تلاش نہیں کیے ہوئے تھے, آپشنس ایکسپلور نہیں کیے تھے کہ فرگوسن نے اگر شارٹ پچز مجھے کرنی ہے تو میرے پاس کون کون سے آپشنز ہیں, تو آئی تھنک کہ جو پیس ہے نا, پیس کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف نظر آیا بیٹسمینس کے اندر. شعیب رحمان اللہ نے ایک چھکا تو لگایا, لیکن دا مومنٹ ہز وکٹ واز ٹیکن بائی نیوزی لینڈ, ایسے لگا جیسے افغانستان کے پاس کوئی پلان بی نہیں تھا. دیکھیے پلان بی تو بیٹنگ میں نہیں نظر آتا بالکل بھی. جیسے ان کے گرباز اوپر سے جس دن چلتے ہیں تو وہ گیم میں ہے, وہ میچ میں ہے, وہ ایسا ٹارگٹ جو ہے سیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے بولرز جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, جو انگلینڈ کے اگینسٹ ہم لوگوں نے دیکھا. لیکن اگر جس دن وہ نہیں چلیں گے تو بی پلان کیا ہے, وہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس میں ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے پاس بولنگ اٹیک ایسا ہے کہ وہ کسی بھی اپوزیشن کو آن اے گیون ڈے وہ ان کو ٹف سچویشن میں ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک بیٹر سے 50 اوور کرکٹ میں آپ نہیں جیت سکتے, کیونکہ کوئی دنیا کا ایسا بیٹر نہیں ہے کہ وہ ہر روز جو ہے وہ رنز بناتا ہو. ان میں وراٹ ہیں یا بابر ہیں, وہ ایسے بیٹرز ہیں جو رنز بناتے ہیں, بٹ پھر بھی آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی مڈل میں یا کوئی لوور آرڈر میں ایسا بیٹر چاہیے کہ وہ ایک ایسی اننگز کھیلے کہ آپ ڈیسنٹ ٹوٹل پہ پہنچ جائیں. لیکن گرباز نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری گڈ پلیئر, اور دا ڈے ہی اسکورز رنز دے آر افغانستان دے آر آلویز ان دا گیم, لیکن آج وہ ہو نہیں سکا. انفارچونیٹلی آج وہ دن نہیں تھا. شعیب, ویل ٹاک اباؤٹ Afghanistan's batting, we'll talk about New Zealand's bowling, but all of it on the other side of this break. Welcome back. You're watching The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the AIY Zap app. Aaj ka match Chennai mein, New Zealand beating Afghanistan by 149 runs. We're resuming our discussion here at The Pavilion, اور مصباح الحق سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, رحمان اللہ گرباز ڈڈ ناٹ فائر, بٹ اوور آل افغانستان نے پاور پلے میں صرف تقریباً 28 رنز کیے. پچھلے میچ کو بھی دیکھیں تو پاور پلے میں اتنے زیادہ رنز نہیں ہوئے. انڈر لائٹس مشکل ہے چنئی میں کھیلنا. بٹ انگلینڈ کے خلاف دے اسکورڈ اباؤٹ 79 ان فرسٹ 10 اوورز, بٹ دے بیٹڈ فرسٹ, ریممبر. بہت بڑا ڈفرینس ہے. ہم نے اگر پچھلا میچ ہم دیکھیں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ, تو ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے بولرز, کوالٹی فاسٹ بولرز, جب انڈر لائٹس بالنگ کریں گے تو فرسٹ 10 اوور اسپیشلی ود دا نیو بال اٹس اے چیلنج فار بیٹسمین, اور آپ کی اسٹرینتھ ہی اوپر کے دونوں بیٹسمین ہیں. تو میرے خیال میں کسی لحاظ سے بھی یہ ڈیسیجن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیوں یہاں پہ بولنگ کیا. آپ نے اپنے جو ٹاپ کے دونوں بیٹسمین تھے ان کو چانس ہی نہیں دیا. اتنی زبردست کوالٹی کی فاسٹ بالنگ, ٹرینٹ بولٹ سب کو پتہ ہے, جس طرح میٹ ہینری جس قسم کی فارم میں ہے. پھر تیسرے بولر ان کے وہ بھی ایسے بولر ہیں کہ لوکی فرگوسن, ان کو آپ انڈر لائٹس اگر موقع دے رہے ہیں اور اپنے پہلے 2 بیٹسمینوں کو آپ مصیبت میں ڈال رہے ہیں, ارلی 2 وکٹس, گیم اوور. افغانستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اگر افغانستان نے اچھے رنز کرنے ہیں, رحمان اللہ گرباز, ابراہیم زادران, ان دونوں میں سے کوئی
70-80 یا 100 کرے گا تو پھر افغانستان کو 250 یا 260-70 رنز کرے گی. اور آپ نے انہی کو مصیبت میں پھنسا دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم پہلے بولنگ کر لیں, اور آپ جو ہے نا کوالٹی فاسٹ بولنگ, جب ہم نے دیکھ لیا ہے پہلے میچ میں کہ سیم بھی ہوا ہے, بال سوئنگ بھی ہوا ہے, تھوڑی سی زپ بھی بڑھ جاتی ہے بال کی. تو آئی تھنک کوئی بھی ایشین ٹیم اسپیشلی ہم جب کھیلتے ہیں تو انڈر لائٹس ہمیں پرابلم نئے بال پہ ہوتا ہے. اٹ واز بیسٹ کہ پہلے بیٹنگ کرتے اور پھر چھوڑتے بعد میں کیا ہونا. آپ نے ٹرینٹ بولٹ کی بات کی, شاید ہی کوئی زیادہ کوالیفائڈ ہوگا ٹو ٹاک اباؤٹ اے لیفٹ آرم فاسٹ بولر دین دا لیجنڈ وسیم اکرم. وسیم بھائی, ٹرینٹ بولٹ فینومینل اگین ود دا نیو بال. یا جو مجھے اس کی چیز پسند آئی, ایک تو اس کی پیس بھی بڑی اچھی آ رہی تھی, 139, 140, اور اسپاٹ آن, رائٹ آن دا منی, برنگنگ دا بال بیک ان ٹو دا رائٹ ہینڈر, ناٹ گیونگ اینی تھنگ اوے, اف اینی تھنگ واز گوئنگ اکراس. اور یہی اس کی کوالٹی اور ایکسپیرینس اس کا اتنا زبردست ہے کہ وکٹ ٹیکنگ بولر ہے. اور آئی مین obviously the batting was quite weak the way they played him, but he bowled well. He's an experienced player. He's their main bowler, and I think I mean he's one of the best left armers in world cricket right now. Another player who did really well, and I want to bring this to you Shoaib, was Mitch Santner. उनको surface سے بھی تھوڑی help مل رہی تھی, but بہت زبردست bowling کی انہوں نے آج. دیکھیں جو ان کی سب سے اچھی چیز ہے, ان کی بیسکس بہت اچھی ہیں. ایک اسپنر کی جو ہونی چاہیے, وہ ویریشن بہت اچھی کرتے ہیں. ایک تو ٹال ہیں, پھر اوپر سے بال جو اسپن بھی کرتے ہیں وہ ایسی جگہ سے کرتے ہیں کہ جہاں سے بیٹر اگر ڈاؤن دا وکٹ بھی آئے گا تو بھی وہ دور ہو جائے گا ان سے. اور سب سے یہ کیا بال تھا ان کا, یہ مطلب ڈرفٹ ہوا, پہلے اندر آیا, پڑنے کے بعد جو ہے بریک ہوا. یہ ریورس سویپ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے سامنے مجھے لگ رہا ہے. اور اوور آل ان کی جو پرفارمنس ہے, جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسپنر کو بال ٹرن کرنا ہے, جیسے پیس بالر کو بال سوئنگ کرنا ہے, یہ بیسکس چیزیں ہیں. اور وہ اس میں جو ہے اسی لیے اتنے کنسسٹنٹ ہیں. اور موسٹلی بیٹرز ان کے اگینسٹ اس لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ وہ ویریشن جو ہے ایئر میں ڈسیو کرنا اسپنر کا کام ہے. یہ فنگر اسپنر کا یہ کام ہے کہ ایئر میں بیٹسمین کو ڈسیو کرنا, لٹکا دینا, لٹکا دینا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ہائٹ بھی ہے, وہ بیٹسمین کو لٹکاتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں, بٹ ان کو بیکنگ بھی بہت ہے کیپٹن کی طرف سے ہے یا تھنک ٹینک جو ہے, کیونکہ جب اوپر سے میٹ ہینری اچھی فارم میں ہے, ٹرینٹ بولٹ اور فرگسن, تو جب وہ آتے ہیں تو بیٹر اب کوشش کرتا ہے کہ کہیں تو رنز بنانے ہیں, کسی بولر کے اگینسٹ بنانے ہیں, اور وہ جو ہے وہ پرائم فارم میں ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو سارے بولرز ہیں وہ بہت اچھی فارم میں ہیں اور یوٹیلائز کرتے ہیں کنڈیشنز کو یوٹیلائز کرنا اسیس کرنے کے بعد وہ انڈیویجولز کا کام ہوتا ہے, اور جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان بولرز. 11 وکٹوں کے ساتھ میرے خیال میں ابھی تک ورلڈ کپ میں ٹاپ وکٹ. اور اس ورلڈ کپ میں آنے سے پہلے مصباح, ہی واز ناٹ ڈوئنگ ٹو ویل. یہاں پر آ کر ایک کمپلیٹ چینج آف فارچون, 11 وکٹس, فیلڈنگ میں کیچ بھی بڑا زبردست لیا. کتنا اپلفٹ کر دیتا ہے ایک بولر کا کانفیڈنس جب اس نے اچھا کیچ لیا ہو بیفور ہی کمز آن ٹو بول. ساری کانفیڈنس کی گیم ہے کرکٹ میں. ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو ٹیم فنش اچھا کر کے جاتی ہے نا بولنگ میں یا بیٹنگ میں, تو اگلی اننگ میں وہی مومنٹم وہ کیری کرتی ہے. نیوزی لینڈ نے فنش اچھا کیا, وہ مومنٹم لے کے گئے اپنی بولنگ میں انہوں نے اسی کو کیری آن کیا, ہر چیز ان کی طرف گئی, نیا بال بڑا زبردست کیا, فیلڈنگ بہت اچھی کی. اور افغانستان اسی طرح آئی اینڈ پہ, جس طرح کی فیلڈنگ, سمپل کیچز ڈراپ کیے, بولنگ اچھی نہیں کی, وہی مومنٹم لے کے آئے, اور بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں ہوا ان سے. تو یہ نیچرل سی چیز ہے کرکٹ میں, جو ہے آپ کو مومنٹم گین کرنا, اور ایک دو مومنٹم گین کر کے پھر اس کو کنٹینیو کرنا آسان ہے, لیکن اگر مومنٹم نہیں ہے تو آپ کے لیے واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عمران اس اسٹیٹ پہ تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دیں تو میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جیسے ابھی بات کی تھی کہ چاروں میچز کے اندر 4 ڈفرینٹ پلیئر مین آف دی میچ ہوئے ہیں. اگر ہم دیکھیں گلین فلپس افغانستان کے خلاف آج ہوئے, لوکے فرگسن بنگلہ دیش, مچل سینٹنر جو تھے انہوں نے نیدرلینڈس کے خلاف, رچن رویندرا ورسز انگلینڈ, یہ 4. اس کے علاوہ جو 5-6 پلیئرز ہیں ان کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا. 2 ٹیم ہیں اس وقت ورلڈ کپ کے اندر جس کے تمام پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں, لائک فرسٹ از نیوزی لینڈ اینڈ دی ادر سائڈ از انڈیا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ 4 مین آف دی میچ کے علاوہ
कॉनवे अभी तक मैन ऑफ द मैच नहीं हुआ, बट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में। इसी तरह यंग को भी हम देख लेते हैं, तो यंग ने कोई मैन ऑफ द मैच नहीं, लेकिन वो अच्छा 2-3 चांसेस मिले, 2 में 50 किए उन्होंने। तो एज ए टीम मैं बताना चाह रहा हूँ कि एज ए टीम ये बहुत ज़्यादा फॉर्म के अंदर है। बॉलिंग में देख लें, हेनरी को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, बट वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फर्गूसन को मैन ऑफ द मैच ज़रूर मिला, उसके साथ बोल्ट भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एज ए टीम ये तमाम के तमाम लड़के जो जिनको भी चांस मिला, यू नो, दे आर इन कम्प्लीटली गुड फॉर्म जो है। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना अभी तक सारी, तो आगे अभी वसीम भाई से डिस्कशन हो रहा था ऑफ कैमरा, शायद मेरा ख्याल है 2 मैचेस इनको अब जीतना रह गए आउट ऑफ देयर 5 मैचेस, कि ये आराम से थ्रू हो जाएंगे ना। तो आई थिंक अगर कोई टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम है, जिसके सारे लड़के विलियमसन एक मैच खेले, विलियमसन एक मैच खेला, वो भी उसमें 78 रन करके गया, यू नो। तो एज ए टीम आई थिंक दे आर इन परफेक्ट फॉर्म। जी शुएब। वसीम भाई कहते हैं कि अराउंड 4 मिलियन देर 5 मिलियन 4.5 मिलियन पीपल इन द होल न्यूजीलैंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, बट देखिए कितना खूबसूरती से यूटिलाइजेशन जो है कितनी ज़बरदस्त है उनकी, कि मतलब क्लैरिटी है। तो इसका मतलब ये है कि क्लैरिटी के साथ आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। एज मोइन भाई सेड कि उनमें बहुत सारे मैच विनर्स हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बट मैन ऑफ द मैच नहीं हुए, बट स्टिल इम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो इस तरह जैसे इंडिया में हम लोगों ने देखा, ये गेम है कि बड़ी टीम्स का और छोटी टीम्स का यही प्रॉब्लम है कि बड़ी टीम्स के जब 2 प्लेयर, चाहे वो एक बॉलर हो चाहे एक बैटर हो, वो मैच को निकाल के ले जाते हैं। छोटी टीम्स के 4-4, 5-5 प्लेयर्स चाहिए बड़ी टीम के अगेंस्ट जीतने के लिए। भी देखना, अब ग्लेन फिलिप्स अगर हमारे यहाँ होता या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता, उसकी एवरेज है 31 की और 23 वनडे वो खेल चुका है, मगर उससे उनको पता था कि ये यूज़फुल प्लेयर है, ये हमें काम देगा, और उसको साथ रखा। हमारे यहाँ होता तो ये ड्रॉप भी तक हो जाएगा, ड्रॉप करो जिसकी एवरेज ठीक नहीं। उसमें वसीम भाई ये है कि वो मिसबा भाई क्लैरिटी दे सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि जब हमारी टीम सेलेक्ट होती है उसमें ये देखा जाता है कि किसने कितने 50 किए हैं या किसने। अब मुझे बताएं 6-7 नंबर का बैटर 20 में T20 में वो कैसे 50 करेगा, वो मे बी 1 ऑफ 5 नंबर का कैसे करेगा। तो इसलिए जो आपके जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, उनका होमवर्क पूरा होना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि हम लैक किस चीज़ में करते हैं, हम किन कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं, कौन वहाँ पे सूटेबल प्लेयर्स रहेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग थिंग। अब उनको पता था कि यार नहीं, ये इस नंबर का जो है हमारी टीम को रिक्वायरमेंट है। व्हेन इवन लीग्स में भी जब स्टैट्स दिखाते हैं जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं हमारे, मुझे वो स्टैट्स की एक समझ नहीं आती। अब फॉर इंस्टेंस एक बैटर का स्टैट है, उसकी एवरेज है T20 में अच्छी एवरेज क्या 20-25, स्ट्राइक रेट इज़ 150 और से 140, बट वो ये नहीं बताते कि ये चेज में इसने कितना किया है, किस सिचुएशन में इसने किया है, किस ऑपोजिशन के खिलाफ किया है। यू नो दैट स्टैट्स ये नहीं बताते, वो सिर्फ उसका रैंडम जो एक स्टैट है वो बता देते हैं। वो जब वो प्लेयर आप लेते हो कई दफ़ा, वो जब बैटिंग करने जाता है पता लगता है इनसे बैटिंग ही नहीं आती। सो यू नो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैट पीपल टू अंडरस्टैंड कि स्टैट की सिचुएशन क्या है, किस चेज में किया है, वीक टीम के खिलाफ किया है, स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ किया है, बैटिंग पहले करते हुए किया है। यू नो ऑल दीज थिंग्स इन द एंड मैटर्स। और न्यूजीलैंड पे बात हो रही है वसीम भाई, न्यूजीलैंड ने एक चीज़ तो बहुत अच्छी की है, मॉडर्न डे क्रिकेट में हर प्लेयर हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता, सो दे वर्कड ऑन अ वाइडर पूल ऑफ प्लेयर्स, दे हैव डन अ लॉट ऑफ रोटेशन, और वर्ल्ड कप में आए हैं तो उनकी टीम एक प्रॉपर यूनिट की तरह जेल कर रही है। ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर ट्रेंट बोल्ट ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि भी मुझे जाने दो, मैंने लीगें खेलनी है। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट से तो वो रिटायर हो गया, बट दे रिक्वेस्टेड हिम टू प्ले वर्ल्ड कप, सो ही केम बैक। बट दे यू सी एनी क्रिकेट बोर्ड, एनी स्पोर्ट्स की जो अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एंड ऑफ द डे काम क्या है कि प्लेयर्स की सहूलत करे, नॉट कि उसमें हिंडर पैदा करे, उसको तंग करे। बट यू नो दैट्स व्हाई दीज गाइज आर सो गुड एट स्पोर्ट्स। छोटा सा मुल्क है। एक साल नहीं खेला वसीम भाई वो ODI क्रिकेट, ऑलमोस्ट। या आई नो He hasn't played for a year न्यूजीलैंड टीम के लिए, ट्रेंट बोल्ट। Look at rugby, look at their cricket team, even we don't know water sports में जो उनकी yacht racing है, surfing है, they are incredible. But New Zealand is in red hot form, but if you're a Pakistani fan, you'd be secretly hoping that they're peaking too early in the tournament before they face Pakistan. We'll discuss New Zealand v Afghanistan on the other side of the break. आप देखते रहिए A Sports
10 Sports اور ARY Zap ایپ. ویلکم بیک ٹو دا پیویلین. ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیوزی لینڈ ورسز افغانستان. آج نیوزی لینڈ نے 149 رنز سے شکست دی افغانستان کو, اور نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 288 رنز کا ٹوٹل پٹ اپ کیا آن دا اسکور کارڈ. نیوزی لینڈ کی بیٹنگ میں 3 کی پرفارمنس, 3 نصف سینچریاں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ول ینگ کی, اینڈ آئی وانٹ ٹو تھرو دس ٹو یو مصباح بھائی. ول ینگ, ایون دو ان کو ایک چانس ملا, بٹ 54 ویری کروشل رنز. بالکل, آپ میچ کھیلے, ایک میچ کھیلے, اس کے بعد سکور کیا, اگلے میچ میں باہر ہو گیا, بٹ جیسے ہی واپس آئے دوبارہ سے بالکل وہیں سے کنٹینیو کیا. اور بڑی ایک کروشل پارٹنرشپ تھی, ایک چانس ملا لیکن اس کو کیش کیا. میرے خیال میں افغانستان کے اگینسٹ اس طرح کی بیٹنگ ارلی آن مجیب کا ایک فیکٹر تھا. پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھا, اس کو بڑے زبردست طریقے سے ٹیکل کیا. راشد آئے, ان کو بھی بہت اچھا کھیلے, بلکہ اٹیک کیا, ان پہ چوکے ان کو مارے. فاسٹ بالر کو بڑا زبردست کھیلتے ہیں, اور جو مومنٹم ارلی آن تھا, اگر وہاں پہ پریشر بلڈ ہو جاتا تو مشکل ہو جاتا. ایک وکٹ گرنے کے بعد کانوے مین پلیئر ہیں اور رنز کر رہے ہیں, ان کے بعد پھر ایک رویندرا کے ساتھ پارٹنرشپ, زبردست قسم کی پارٹنرشپ کی. تو وہ ایک انیشیل جو سٹارٹ ہے وہ دے رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی کھیلتے ہیں, ایک کمپلیٹ کمپیکٹ پلیئر ہیں, ٹیکنیک اچھی ہے, اور اسی وجہ سے کنسسٹنٹ ہے. افغانستان نے پل بیک کیا, جیسے ابھی مصباح بھائی نے ذکر کیا تھا, اور 110 پہ 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا. لیکن اس کے بعد کیپٹن کول, لیتھم اور ان کی پارٹنرشپ لگی فلپس کے ساتھ. لیتھم نے کتنا زبردست کھیلا آج. اب نو ڈاؤٹ دیکھیں, یہ شروع میں اوپن بھی کرتے رہے لیتھم, اور نمبر 3 بھی کھیلے. آج کے میچ میں نمبر 4 کھیلے, اس سے پہلے 5 بھی کھیلتے رہے. آئی تھنک کسی بھی ٹیم کے لیے اس طرح کا پلیئر ہونا, اور لیفٹ ہینڈر مڈل آف دی اننگز اور جو ان کی کوالٹی آف شاٹس لائک آل اراؤنڈ دی گراؤنڈ کھیلتے ہیں, یہ دیکھیں بہت ہی ایزیلی پک اپ کیا تھا. دین یہ بھی شارٹ پچ بال تھا, بٹ جو کہنا چاہیے گیپس ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گیپس کدھر ہیں, موجود ہوتے ہیں, انہوں نے فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے. ویری بولڈ شاٹ, لائک جس طرح انہوں نے بیٹنگ کیا. آئی تھنک کسی بھی ٹیم میں اس طرح کا بیٹسمین ہونا مڈل آف دی اننگ, جس کو ہر سچویشن میں کھیلنا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے بولا کہ اوپن بھی کیا انہوں نے, 1 ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے, پھر آج 4 نمبر کھیلے, 5 نمبر کھیلتے رہے. آئی تھنک کہ بہت زیادہ ٹیم ڈپینڈ کرتی ہے ان کے اوپر, پوری ٹیم. یہ آلدو کیپٹن تو ہیں ہی, ان کو لیڈ کرنا ہے فرینڈس. آئی تھنک جو ان کی باڈی لینگویج ہے تھرو آؤٹ دا میچ, میں نے دیکھا ہے کہ بہت ان رہتے ہیں گیم میں, بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ بہت ہی ایکسپیرینس ہے, اور ساتھ ساتھ جو ورائٹی آف شاٹس ہیں, تو کہیں بھی پھنسنے نہیں دیتے. جب بھی ایک کریز پہ رہیں گے رنز نکالتے رہتے ہیں, یہی کوالٹی ہے. اور آلدو کہ آج کیچز ان کے 2 ڈراپ ہوئے, بٹ انہوں نے ہمت نہیں آ رہی کہیں بھی. پھر کوشش یہی کی ہے کہ مومنٹم جو یہاں پہ گین کرنا تھا, اس کی شاٹیں جو بھی اس نے ہائی لائٹس میں دیکھی ہیں, جو یہ شاٹ ہم پل کرتا ہے اور جیب کرتا ہے, ادھر جاتا ہے, ریمائنڈز می آف موگن, موگن. یا ویسے بھی موہن بھائی وکٹ کیپر ہے نا, اسی لیے آپ دیکھیں نا رن پھنستے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہوگا, وہ کیپر تو ایک جگہ بیٹھ جائے کہ ہو سکتا ہے. میں تو ایسا نہیں تھا وسیم بھائی. اچھا, وہ گاڈ سیکس تیرا نام ہم نے کیا رکھا ہوا تھا میں بتا نہیں سکتا, بٹ یا اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کریں, ان کی بیٹنگ اگر آپ 7 بیٹسمین دیکھیں تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑا انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے لیفٹ رائٹ کمبینیشن تھرو آؤٹ ان کے بیٹنگ آرڈر میں, اور دوسرا تھوڑا سا ڈفرینٹ نیچر آف پلیئر ہیں. 7 کے ساتھ میں انہوں نے بیچ میں ایسے پلیئر رکھے ہیں کہ جنہوں نے جاتے ہی, جیسے رول ہے جن کا, کانوے تھوڑا آرام سے کھیلتے ہیں بٹ نارملی پھر اس کے بعد یہ اٹیک کرتے ہیں. اس کے بعد ول ینگ وہ نارمل کرکٹ کھیلتے ہیں, رویندرا آتے ہیں وہ بھی تھوڑا اٹیک کرتے ہیں, اور ڈیرل مچل اٹیک کرتے ہیں. پھر ٹام لیتھم ہے کہ اگر کہیں بھی ایسی سچویشن آ جائے جیسی آج تھی تو اسٹیبلائز کرتے ہیں اس کی پوری اننگ کو, وہاں پہ آ کے پارٹنرشپ لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ گلین فلپس ہے جو کہ اسٹرانگ شاٹس پہ جاتا ہے, بڑی شاٹیں, اور وہ پاور ہاؤس انہوں نے نیچے بنایا. پھر مارک چیپمین, پھر اندر لیفٹ ہینڈر. تو پورا انہوں نے مطلب ایسے نہیں کہ بس نمبر بنا دیے ہیں اور جا کے ہم نے کھیلنا, پورا ان کے بیٹنگ آرڈر میں ایک پلان ہے کہ کیسے ہم نے جانا ہے تاکہ دوسری ٹیم ڈسٹرب رہے. ان کی لائن فاسٹ بالروں کو بھی بالنگ کرتے ہوئے مشکل ہو,
اگر لیفٹ آرم اسپنر یا آف اسپنر بولنگ کر رہے ہیں تو تھرو آؤٹ دا اننگ وہ دونوں لیفٹ رائٹ کمبینیشن رہے تاکہ وہ کہیں پھنسے نا, آسانی ہو. جیسے شعیب کہہ رہے تھے یوٹیلائزیشن آف ریسورسز بالکل بالکل بہت اچھی پورے تھی. پلان کے ساتھ ایک انہوں نے ٹیم بنائی ہے اور اس طریقے سے وہ کھیل. شعیب آپ کے پاس آنا چاہوں گا, تیسری نصف سینچری گلین فلپس, انہوں نے کاؤنٹر اٹیک بھی کیا وین ریکوائرڈ, کیسی دی ان کی اننگز؟ بالکل اگر دیکھا جائے تو جو ڈیرل مچل ہیں وہ اور گلین فلپس ان کی سملر رسپانسبلٹی ہے. تو آج وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے ڈیرل مچل, پھر گلین فلپس کو زیادہ اپرچونٹی ملی, زیادہ اوورز ملے. پھر ان کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اسٹرانگ ہے اور ان کو اسپن بھی اچھا کھیلنا آتا ہے اور پیس بھی اچھا کھیلنا آتا ہے. جیسے مصباح بھائی نے کہا کہ پاور ہے ان میں, تو جب وہ مڈل سے اپنی اننگ سٹارٹ کرتے ہیں, شروع میں کوشش کرتے ہیں تھوڑا وہ کھیلیں اس طرح امپرووائز کر کے گیپس میں کھیلیں, اور پھر اینڈ میں ہم نے بڑے شاٹس دیکھے جہاں پہ فیلڈرز پیچھے بھی کھڑے ہوئے تھے, ان کے اوپر سے جو ہے وہ کلیئر کیا اور ٹیم کو ایسی جگہ پہ لے کے گئے کہ جہاں پہ ہوپ جو ہے نا وہ ملنا بہت ضروری ہے. جیسے وہ پہلے بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کو ایسی جگہ پہ مومنٹم دینا تھا جا کے جو بولنگ میں ٹیمیں جو ہے وہ کھڑی ہوں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ جو ہے وہ ریلیٹیولی ایسے ٹارگٹ دیتی ہیں کہ دوسری ٹیم کو بالکل باہر کر دے, اور اگر چھوٹی ٹیم کھیل رہی ہو, لیکن ان کی وکٹیں گرتی رہیں. بٹ وہ گیم اویئرنیس ان کے بیٹرز کو بہت اچھی آتی ہے, کیونکہ یوٹیلائزیشن ایز مصباح بھائی آلسو سیڈ کہ وہ ایسی ہے کہ اگر کوئی آؤٹ ہوگا تو میری رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. اب میں نے جو پچھلے بیٹر کا رول تھا وہ آؤٹ ہو گیا, اب میرا وہ رسپانسبلٹی آ گئی, وہ مجھے جو ہے وہ کرنا ہے. اور وہ 1-2 نہیں ہیں, وہ 7 تک ویسے ہی ہیں. اور نیوزی لینڈ دیکھیں اپسیٹ نہیں ہوتے ان کی, چھوٹی ٹیموں نہیں ہارتے. کیوں نہیں ہارتے؟ کیونکہ بہت ہی کلینکل پرفارمنس دیتے ہیں. کہیں پہ بھی وہ پورا اسیس کرتے ہیں اس ٹیم کے اگینسٹ منیمم کیا ہمیں چاہیے, وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ ان کا ہو, اس کے بعد پھر یہ جاتے ہیں ان کو گیم سے باہر کرنے. کہیں پہ بھی اس طرح نہیں لگتا کہ ان کے کنٹرول سے گیم آج تھوڑی دیر کے لیے گئی ہے, لیکن فوراً انہوں نے ری بلڈ کیا ہے, میک شور کیا کہ 240-50 ہم کریں. اور جیسے ہی وہ 250 ہوا اس کے بعد 2 اووروں میں فلپس نے اگلے ٹارگٹ کیا کہ اب 300 پہ جانا ہے, اور وہ 288 پہ لے گیا. اس اسکل میں کوئی لوپ پول نہیں تھا, صرف ٹاس پہ تھوڑا سا تھا. وین کیپٹن سیڈ he said I wasn't sure what to do. بالکل, but the fielding just didn't show up for افغانستان, کیونکہ even though ان 3 بیٹرز نے بہت اچھا کھیلا بٹ تقریباً 6 مس چانسز افغانستان 50 اوور اب پدی کر کے, تو میرا مطلب ہے فیلڈنگ نے تو جانا ہی جانا ہے ہمارے سائڈ کی ٹیموں پہ. یہ فٹنس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, ڈراپ کیچز تو نتھنگ ڈو وتھ فٹنس, بٹ obviously when your legs are tired and then this was a dolly, just straight catch. لگ رہا ہے کہ اپنا بٹیرا پھڑ رہا سی, اینڈ اسٹمپ بھی چھوڑا انہوں نے. سو پریشر میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ. اور فیلڈنگ جو اگر آپ سیکنڈ کرو گے یا فرسٹ کرو گے, جو بھی کرو گے وہ تھکاوٹ سے ہو جائے گی. بیٹنگ اسی لیے ان کی گئی کہ انہوں نے 50 اوور سے پہلے فیلڈنگ کی تھی. دس واز اے ڈالی اگین, لک ایٹ دس ون. سو یا دیٹس اگین کنسنٹریشن گئی, ہاں کنسنٹریشن گئی, ہمت ہار گئے, body language gone down, and then it was a good try in the end, Rashid Bala. But it is a game of very little margins, Wasim bhai. یہی chances ہیں جن کی وجہ سے ultimately 149 run loss for ٹام کا انہوں نے جو کیچ چھوڑا ایکسٹرا کور میں, اس وقت سچویشن کافی پریشر ڈال سکتے تھے نیوزی لینڈ پہ, ان کو 200 سوا 200 تک آؤٹ کر سکتے تھے, بٹ دیٹ واز این ایزی کیچ. اس کے بعد ہی اگلے 2-3 اووروں میں انہوں نے جو ہے نا وہ ٹارگٹ ایک دم سے 240-50 سے 290 پہ چلا گیا. انہوں نے کہا جو گا کہ نہیں ہے آپ ہے نہیں. بڑی ٹیمز کو جب ایسا موقع دیں گے تو وہ اس کو جو ہے ایکسپلائٹ کریں گے, اور آپ کو واپس آنے کا موقع نہیں دیں گے. That's the hallmark of a good team. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد we'll continue discussing نیو زیلینڈ بھی افغانستان. دیکھتے رہیے اے اسپورٹس 10 اسپورٹس اور ARY Zap ایپ. ویلکم بیک ٹو دا پیویلین. آپ دیکھ رہے ہیں اے اسپورٹس 10 اسپورٹس اور ARY Zap ایپ. ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیوزی لینڈ ورسز افغانستان. آج نیوزی لینڈ نے 149 رن سے شکست دی افغانستان کو. جی چلتے ہیں شعیب ملک کی جانب فار دا وے فارورڈ. جی شعیب, وے فارورڈ پہلے تو وہ بندہ لبو جنہیں انہوں نے مشورہ دیتا سی کہ ٹاس جیت کے بولنگ کرنی ہے. اس تو بعد پچ تے اگر صابن بھی لگیا ہوئے نا تے بھی پہلے بیٹنگ ہی کرنی ہے. بالکل. اور اس کے بعد اب ذرا سیریس بات کر لیتے ہیں. دیکھیں گرباز جو ہیں دا ڈے ہی اسکورز رنز دے آر ان دا گیم, لیکن جو مڈل آرڈر میں ہیں
ان کو بھی تھوڑی زیادہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ اگر گرباز نئی رنز بناتے تو ایٹ لیسٹ ایک ایسے ٹارگٹ پہ پہنچے کہ جہاں پہ وہ فائٹ کر سکیں. ان کے پاس ایسا اٹیک ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی کنڈیشنز میں کھیل رہے ہوں وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ایک چیز اچھی ہوئی ہے جو ان کے اکرام علی کھیل آئے ہیں, وہ اچھے پلیئر لگتے ہیں, وکٹ کیپر بھی بہت اچھے ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں وہ. تو اس طرح کے اگر ایک دو اور لوگ آئیں گے ان کو پروموٹ کریں, ان کو لمبا رن دیں, تاکہ یہی ایک چیز ہے افغانستان کی ٹیم میں جو مسنگ پارٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بیٹنگ میں اچھا یہ اچھی چیز ہوئی ہے. اس طرح کے ایک دو اور ینگسٹرز آئیں گے, ان کو گروم کریں, اور افغانستان آئی ایم شیور ول گیو ہارڈ ٹائم ٹو بگ ٹیمز آلسو. شعیب آپ کی بات سٹیٹس بھی بیک کرتی ہیں, پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 53% رنز ان کی ٹاپ 3 نے کیے ہیں, تو مڈل آرڈر نے ان جنرل اتنی رسپانسبلٹی نہیں لی, اور اگر کمپیئر کریں ود نیوزی لینڈ جہاں ان کے مڈل آرڈر نے کافی رسپانسبلٹی لی. یہاں ہم لیں گے ایک بریک, بٹ بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آن دی ادر سائڈ ویو گاٹ این ایکسائٹنگ آسک دی پیویلین سیشن فار یو, سو سینڈ ان یور کویسچنز فار دیز 4 former captains and legends of Pakistan cricket. We'll catch you all after this very short break. ویلکم بیک ٹو دا پویلین. ٹائم ہوا ہے آسک دا پویلین سیگمنٹ کا. میرے ساتھ موجود ہیں وسیم اکرم, معین خان, مصباح الحق اور شعیب ملک. ہم سیدھا چلتے ہیں آپ سب کے سوالات کی جانب. ریممبر یو کین سینڈ ان یور کوئریز ٹو اس بائی یوزنگ دا ہیش ٹیگ آسک دا پویلین. سب سے پہلا سوال وسیم بھائی آپ کے لیے. جی پلیز گو فار اٹ. سلمان محبوب پوچھ رہے ہیں ٹو وسیم اکرم, سر آپ لوگ بھی چھٹی کے انتظار میں ہوتے ہو کہ میچ کب ختم ہوگا کہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے؟ میں جا رہے ہیں مصباح تو بننا پڑتا ہے اور ایک ہمارا ینگ لڑکا اس کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. یس وی ڈو ویٹ بیکاز آج ہمارا 17واں کے 16واں دن ہے in a trot, and it can be get very daunting at times for all of us, not just me, all 5 of us, the people, about 30-40 people behind the scene, camera people, makeup, جو ہمیں چائے پلانے والے اسپاٹ بوائے ہیں, جو پروڈکشن روم میں سارے بیٹھے ہیں, ڈائریکٹر, everyone. So yeah, it's get tiring, but we're having fun. اور مصباح بھائی کرکٹ پہ تو بالکل بات نہیں کرتے. نہیں, مصباح کرکٹ پہ تو بیچارے کا شوق ہی نہیں ہے بالکل, اور اسپیشلی جب ہم سارے سو رہے ہو نا تب یہ بات کرتے. کلّا ہی گلا کر رہا ہوتا ہے, کلّا. اور مصباح بھائی کو یہ تو کبھی بھی نہیں لگتا کہ میچ پھنس رہا ہے. نہیں, مصباح ایسے پلٹتا ہے میچ میں. 200 سکور چاہیے ہو نا, 2 چوکوں کی بات ہے. معین بھائی 200 سکور چاہیے ہو نا, آخری 2 بالوں پہ 1 چوکا لگ جائے, وہی پھنس گیا جی میں. چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ہم سے خلیل الرحمان پوچھ رہے ہیں, any suggestions for Pakistan batting line to play spinners efficiently? This is for you, Shoaib Malik. کچھ نہیں یار, ان کو پڑ جاؤ اسپنرز کو, اور تھوڑے That's the one way to look at it. پہ آ جاؤ. فیٹ جو ہے وہ یوز کریں اسپنر کے اگینسٹ, اور سب سے پہلے اسیس کریں لو ٹریجیکٹری والا اگر اسپنر آپ کو بولنگ کر رہا ہے تو آپ کریز میں رہ کے بھی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو تھوڑا لوپ کے ساتھ, جیسے آج ہم نے دیکھا سینٹنر, وہ آپ کو لٹکا رہے تھے, تو اس میں آپ فیٹ اپنے یوز کر سکتے ہیں. کبھی آپ اس کو بیک فٹ پہ جو ہے ایسا اسپنر بال کر رہا ہو کھیل سکتے ہیں. ہاریزونٹل شاٹس کھیل سکتے ہیں آپ ان کو, اور اگر آپ ڈاؤن دا گراؤنڈ اچھا کھیل سکتے ہیں تو, لیکن آپ کو مکس کر کے کھیلنا پڑتا ہے ایز اے بیٹر اگر آپ کو سکسیس چاہیے اگینسٹ اسپنرز. فی الحال جو ہے نا فاسٹ بالروں کی پریکٹس کر لو, اگلا جو ہے نا چنا سوامی میں میچ ہے آسٹریلیا کے. وسیم بھائی you've got a question for us. عادل حسین سے کوشچن ہے, انہوں نے کوشچن پوچھا ہے کہ ڈڈ وی پلے بوتھ اسامہ اینڈ ابرار اور مینجمنٹ ہیو کریج. ذرا مشکل ہو جائے گا, کریج نہیں ہے ان کے پاس, بیکاز ابرار اسکواڈ ہی چینی گا. یار کرکٹ کے اتنے لور ہو تم سارے, کوئی تھوڑا سا سینسیبل کوشچن پوچھ لیا کرو. وہ ریزروز میں ہے, کوئی انجر ہوگا تو پلینگ 11 میں آئے, اسکواڈ 15 کے اسکواڈ میں آئے گا. وہ اس لیے لگتا ہے وسیم بھائی کہ وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ڈگ آؤٹ میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں, جیسے 12th مین, 13th مین, 14th مین یا 15th مین کرتا ہے. اسی لیے جو ریسٹ آف دا 3 گائز کوئی انجرڈ ہوگا تو وہ اسکواڈ کا 15 کا حصہ بن سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے ان کا کوشچن یہ ہے کہ کسی کو انجر کرا دیا, کب انجرڈ کرائیں گے کسی کو انجرڈ کرا دے نا تاکہ اس کو کھلا لے. ابھی یار اس جگہ پہنچی نہیں سچویشن, اللہ نہ کرے پہنچے. میچ ابھی تو جیتے ہوئے ہیں, تو ابھی تو
अगला सवाल हितेश कुमार का हमारे पास है, and this is for you, Misbah. Just revisited the highlights of Misbah's rapid-fire Test 100 versus Australia at Abu Dhabi. What was your mindset walking out to bat in the second innings that day? Planned attack, or did you just carry on the momentum? Love the show. Keep going, you all. Thank you for that feedback. जी Misbah भाई. एक्चुअली बड़ी प्रेशर वाली सीरीज़ थी मेरे लिए, रन्स नहीं हो रहे थे और सडनली फिर मैंने पहले टेस्ट में स्कोर किया, उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 किया और प्रेशर सिचुएशन के अलावा बारी नहीं आ रही थी। 2 दफ़ा ना मैं स्टीव स्मिथ से आउट हुआ उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 के बाद, और पहले टेस्ट की पहली इनिंग में स्टीव स्मिथ से आउट हुआ। तो मुझे थोड़ा सा था कि यार ये नॉन रेगुलर बॉलर से मैं आउट हो गया हूँ, मुझे अब अगर अगली बारी में कोई 2 ओवर भी मिल गया ना तो इसका कोई गेंद रोकना नहीं मैंने। वो लकीली चांस आ गया, 100 होने वाला था अज़हर का, तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि इसका 100 हो। थोड़ी देर के लिए बारी आई तो मैं अंदर गया, मैंने कहा, और लगा वो भी स्टीव स्मिथ था, मैंने कहा बस ठीक है अब या आप नहीं या गाग नहीं। मेरा कैच भी छूटा, मैंने शुरू किया उसको मारना, तो 4 एक छक्के मारे और उसके बाद वो थोड़ी सी लंबी हो गई इनिंग। अज़हर के 100 में जितना टाइम था तो मैंने सोचा कि ठीक है आज ज़रा मज़े लें हम भी घुमाने के। आपने कहा वंस एंड फॉर ऑल टुक का टैग अपने ऊपर से वो तो खैर जहन में नहीं था, लेकिन आप एक होता है ना कि मौका ही मिला कि इस किस्म की फ्रीडम हो और इस तरह, बस वो होता, आप सोचते नहीं है। लेकिन उस इनिंग की वजह से सईद अनवर का क्रिकेट पे से ईमान उठ गया उस दिन। मिसबा ने किस्सा सुनाया। अगला सवाल हमारे पास हसलर लिख रहे हैं, सैंटनर टुडे वाज स्क्वेयरिंग अप द बॉल एंड चैलेंजिंग द बैटर्स बाय टर्निंग द बॉल अवे एंड क्रिएटिंग चांसेस. नवाज, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, was great at doing this, but something changed after his shoulder injury. What effect did this have? मोइन कोच है ना वो कोयटा का, बता। जी मोइन भाई। वो कह रहे हैं पहले मैंने रिपोर्ट लिया दे केड़ा होता शोल्डर। I'm actually not sure कि उनको शोल्डर इंजरी हुई थी या नहीं, but do you want to pick this up? आई डोंट थिंक सो, कभी शोल्डर इंजरी तो खैर नहीं हुई। नवाज थोड़ा सा प्लीज एक दफ़ा सवाल रिपीट कीजिएगा। सवाल है कि सैंटनर आज गेंद को स्क्वायर टर्न कर रहे थे, नवाज ऑल्सो यूज्ड टू बी ग्रेट एट डूइंग दिस बट ऑफ लेट शायद नहीं। आई डोंट थिंक सो, नवाज कभी भी मुझे नहीं लगा कि ऐसे तो बिग टर्नर बॉल का नहीं रहा वो कभी भी। वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, फ्लैट थोड़ी सी लो ट्रैजेक्टरी के ऊपर बॉल करते हैं, टॉस बहुत कम करते हैं। इट डिपेंड्स सम टाइम कि अगर आपको पिच मिली है देन यू कैन ट्राई। मोस्टली T20 क्रिकेट के लिए तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करें, बट जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं आपको वेरी करना पड़ेगा, यू नो, जस्ट टू बी इन द गेम एंड टू गेट विकेट्स। इट्स ऑलवेज वेरी गुड फॉर द स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर कि विद इन दिस टाइम जिस तरह सैंटनर वाकई वेरी करते हैं, पेस को वेरी करते हैं। अभी शोएब ने बड़ा अच्छा सैंटनर को डिस्क्राइब किया था, यू नो, उसमें चांस होता है कि आपको आप डिसीव कर सके, यू नो। एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, नवाज की गेंद में ड्रिफ्ट है, वो ड्रिफ्ट ज़रूर है, यू नो, उसी में थोड़ी सी अगर वेरिएशन करेंगे ना, पेस स्लो या तेज़ पेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ वो डिसीव कर सकते हैं मेरा ख्याल है। तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द ओपोनेंट्स। लाइक जितने भी मैचेस पड़े पाकिस्तान के, यू नो, मिलेंगी आपको अभी पिचेस ऐसी जहाँ पे गेंद टर्न होगा, so he can be very useful. And Pakistan will surely be hoping that Nawaz returns to form. We'll take a quick break here. आप अपने सवालात भेज सकते हैं using hashtag AskThePavilion. We'll catch you all on the other side. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. मेरे साथ मौजूद वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाह उल हक और शुएब मलिक, और हम बात कर रहे हैं आस्क द पवेलियन सेगमेंट में. यू कैन सेंड इन योर क्वेरीज टू अस यूजिंग हैशटैग आस्क द पवेलियन. मेरे पास एक सवाल वसीम भाई आपके लिए, राजा जी पूछ रहे हैं जी। वसीम भाई, डज बॉडी मास मसल मास मैटर फॉर पेस बॉलिंग? राजा जी वही हैं जिन्होंने 3600 दफ़ा सवाल भेजा है शायद फाइनली। यस क्या था? बॉडी मास, मसल मास। यार देखो, एज अ बॉलर हमने क्या किया है, बॉडी मैस मसल मैस का हमें कुछ नहीं था पता, हमने सिर्फ बॉलिंग की है और रनिंग की है। इवन जब यंग थे तो हमें यही समझाया गया था कि रनिंग करो, फास्ट बॉलर जो होता है, बिकॉज रनिंग नहीं आपकी चीज़ें, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग रनिंग ही करनी है ना ऑल डे लॉन्ग, और उसके बाद बॉलिंग करो, बॉलिंग से आपके फास्ट बॉलिंग मसल। मैंने तो एंड ऑफ द करियर जाके आई थिंक इन अबाउट 99-2000 में वेट्स शुरू किए हैं,
وہ بھی ویٹ شروع کیے ہیں, وہ بھی 1 body part every day, اور not every day but consistently once or twice a week. So ہمارے دور میں یہ تھا نہیں, but still I say جو اولڈ اسکول ہے وہ یہی ہے کہ the more you bowl the better you'll become. Simple. میرے پاس بھی وسیم بھائی ایک سوال ہے, ان کا نام ہے ماہنور بلال. جی. My question to Wasim bhai, if this pitch will remain same for Pakistan Afghanistan in Chennai جہاں پہ آج میچ ہوا ہے, what should we do after winning the toss? Was the pitch for India versus Australia was specially designed because it was totally different today? That I don't know because I'm sitting here in Karachi doing this show. یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو controversies, یہ theories جو ہیں یہ اس کا ہمیں نہیں پتہ جب تک پروف نہ ہو. سو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ جو پچ آج کی دیکھی ہے ہم نے, ایون جو پورا اسکوائر ہم دیکھ رہے ہیں ان دس ورلڈ کپ 2023 میں, لگ یہی رہا ہے کہ آپ ٹاس جیتے یہاں پہ بیٹنگ کریں پہلے. ایک تو گرمی بڑی ہے, 34 فیلز لائک 44, اینڈ پلس سیکنڈ ٹائم پہلے 10 اووروں میں بال ہم نے دیکھا ہے سیم اور سوئنگ ہوتا ہے, اسکٹ کرتا ہے جو مصباح بتا رہا تھا, تو اس میں چانسز ہیں ہمارے اچھے فاسٹ بولرز مے بی 1-2 وکٹیں دلا دیں, پھر اسپنرز اٹیک کر دیں, مے بی بال گیلا ہو سکتا ہے, بٹ دیٹس اوور تھنکنگ. یو اسٹک ٹو یور اسٹرینتھ. اگلا سوال شعیب ملک آپ کے لیے. حیدر علی بٹر پوچھ رہے ہیں, بھائی announced test retirement suddenly after a strong comeback. What was the thought process behind this? Thought process was very simple. یہ تھا, ایک تو گیپ تھا جب میں ٹیسٹ میچ کھیلا تھا 2015 میں, میرا کم بیک ہوا تھا, تو 2010 میں میں کھیلا تھا, اس کے بعد 5 سال کا گیپ تھا. ایک یہ وجہ تھی, اور دوسری یہ تھی کہ اس ٹائم پہ ہمارا جو بیٹنگ آرڈر تھا اس میں سارے لوگ جو تھے وہ سیٹلڈ تھے. جب میں بھی کھیلا تھا اظہر علی انجرڈ تھے, ان کی جگہ پہ کھیلا تھا, اور اس وقت بابر اعظم اور حارث سہیل 2 ایسے لوگ تھے کہ جو آلریڈی پائپ لائن میں تھے, ریڈی تھے, جو کھیل سکتے تھے, اور میں کہیں 50 ٹیسٹ میچز کے پاس بھی نہیں پہنچ رہا تھا, تو اس وجہ سے I've decided. اور دوسرا, میں وہ چیز کرنی چاہیے جس میں آپ انجوائے بھی کرتے ہو, جو آپ کو فن لگے. مجھے اس ٹائم پہ نا وہ بہت زیادہ مطلب آن ٹور رہنا, وہ مجھے تھوڑا سا وہ کر رہا تھا, اور یہ 3-4 ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے میں نے ٹیسٹ میچز سے ریٹائرمنٹ لی. The next question is for all 4 of our panelists. Hello experts, I'm George Khandakar from Kolkata, and my question is, no matter how they play in the bilateral series, why does the New Zealand team shine when the ICC tournament comes? Who wants to take that, guys? مصباح, آئی تھنک کہ اوور آل پلاننگ بڑی زبردست ہوتی ہے ان کی, پورا پلان کرتے ہیں, اور یہ نہیں کہ وہ ایک دن کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ جہاں پہ بھی ورلڈ کپ کھیلنا ہے آلموسٹ 3-4 ایئرز اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی اس ٹیم کو ایک کور بنانے میں. اور دوسرا جو ہمیشہ ولیمسن سے بات ہوئی ان کے سارے پلیئرز سے کہ ریسورسز کم ہیں لیکن ان کو یہ بیک کرتے ہیں, پھر ان کو اپرچونیٹیز انف ملتی ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آتی ہے کہ دیر ہوم ورک از ٹاپ ناچ. مطلب وہ کوئی دنیا کی ایسی ٹیم اس قسم کا ہوم ورک نہیں کرتی, چاہے وہ وینیو ہو, وکٹ ہو, اپوزیشن کی بیٹنگ ہو, اپوزیشن کا بولنگ اٹیک ہو, اور بہت زیادہ کلینکل پرفارمنسز ہوتی ہیں, بہت زیادہ پلان کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کہیں پہ بھی آپ دیکھیں نا, جس کے اگینسٹ بھی کھیلتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں یہ پھنسا لیتے ہیں. ورلڈ کپ 2019 کا فائنل آپ دیکھ لیں, اس انگلینڈ کی ٹیم, نیوزی لینڈ کی ٹیم, ڈفرینٹ ٹائپس آف کرکٹ, بٹ اسٹل ایٹ دا اینڈ کیا تھا, ٹائی تھا. تو دیٹس وائی دے بلیو ان دیئر پروسیس, دے بلیو ان دیئر پلیئرس, اور اس کو ایگزیکیوشن بڑی زبردست کرتے ہیں. اگلا سوال ہے قاضی ود اے کے, وہ کہہ رہے ہیں, ہاؤ کم پاکستان کرکٹ ٹیمز پریمیئر ODI اسپنر ہیزنٹ پلیڈ اے سنگل فرسٹ کلاس میچ ان دا لاسٹ 3 years? Should there not be a criteria by the management requiring at least a minimum first class appearances annually to be eligible for ODI selection? بہت ہی زبردست کوشچن ہے وسیم. میں نے بڑا ڈیٹیل میں یہ کل بات کی تھی کہ تمام بالرز کو, جو بھی سینٹرل کانٹریکٹڈ بالرز ہوتے ہیں, ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی بہت ضروری ہے, بیکاز فرسٹ کلاس کرکٹ میں آپ کو بہت زیادہ چانس ملتا ہے, بہت زیادہ اسپیلس کرتے ہیں, لمبے اسپیلس کر سکتے ہیں آپ, آپ کو جتنی زیادہ آپ بالنگ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو کنٹرول آتا ہے, اور آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جو ویریشنز ہیں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک بہت ڈیٹیل میں وسیم میں نے بھی بتایا تھا, اور میرا بھی اس کو
اور اس سے وہی ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے ڈومیسٹک لوکل پلیئرز ہیں یا ینگسٹر ہیں، جب آپ کے ٹاپ پلیئرز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے اس سے اور سیکھنے کو ملتا ہے. سو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی ٹیم بزی ہوتی ہے، اسکیجول ہوتے ہیں، مگر لیگ اسپنرس کو تھکنا نہیں چاہیے. اسپیشلی ان کو تو خود کہنا چاہیے جی میں کھیلنا چاہتا ہوں 2 سے 3 فرسٹ کلاس میچز اف آئی ایم ناٹ آن دا ٹور. میں ریلیٹ کر سکتا ہوں اس چیز کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئرز کو کھیلنا چاہیے جب بھی ان کو موقع ملے. جب میں پی آئی اے میں کھیل رہا تھا اور جب آپ لوگوں کا ٹور ختم ہوا، آپ لوگ واپس آئے اور وسیم بھائی، معین بھائی، آپ لوگ فوراً آئے پی آئی اے سے کھیلا، اور میرے لیے کر رہا آنے کو وہ یقین کرے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب کوئی ڈریم جو ہے نا وہ صحیح ہو گئی ہے. اور جب آپ ان کے سامنے پرفارم کرتے ہیں، مجھے وہ دن آج تک یاد ہے کہ ہمارا پی این ایس سی سے میچ تھا اور کون سی گراؤنڈ تھی؟ کراچی تھا، ڈیفینس اسٹیڈیم کراچی میں، اور معین بھائی وکٹ کیپنگ کر رہے تھے، سکلین بھائی انجرڈ تھے، تو میں نے دوسرا بال کیا، معین بھائی نے اسٹمپ کیا، تو وسیم بھائی نے پوچھا، شارجہ ٹور تھا تھوڑے ٹائم کے بعد، تو پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ. وسیم بھائی نے معین بھائی سے پوچھا تو معین بھائی نے کہا کہ یہ دوسرا کرتا ہے جیسے سکلین بھائی کرتے ہیں. تو پھر وسیم بھائی نے کہا چلو 1-2 اور میچز میں دیکھتے ہیں اگر یہ اسی طرح پرفارم کرتا ہے. تو ایز وسیم بھائی سیٹ کہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ کا سینئر بندہ آ کے کھیلتا ہے تو وہ بہت زیادہ سکھاتا ہے اپنے ینگسٹر کو، اور وہ اویئرنیس دیتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کرکٹ کھیل کے آپ میں امپروومنٹ آئے گی، وہ آپ ان کے ساتھ جو سینئرز کھیلتے ہیں وہ جلدی آ جاتی ہے، اور وہ پھر آگے پاس آن کرتا ہے اپنے ایریا میں یہ میسیجز. کیونکہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ جب تک آپ اچھے لیول پہ کرکٹ نہیں کھیلتے آپ کا ینگسٹر سیکھتا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے بہت اچھی ہے، اس کا انیشیٹو ضرور لینا چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور جو سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں اسپیشلی ان کے لیے مینڈیٹری کرنا چاہیے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ وہ ضرور if they have time. جی if they have time like they will definitely. اگر نیشنل ٹیم میں بزی ہے تو ٹھیک ہے، بٹ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ضروری ہے، اچھی چیز ہے اسپیشلی. ایک سوال ہمارے پاس آئے فیضان اشتیاق کی جانب سے، وہ کہہ رہے ہیں nobody can be better than Wasim Akram when it comes to bowling tips. He should call Shaheen and other bowlers to guide them. This is how they will come out of bad form. کیا نام بتایا؟ فیضان اشتیاق. ہلو فیضان، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ فیضان آپ نے تو الٹی بات کر دی. وہ کیا کہتے ہیں، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس کہ کنواں جاتا ہے پیاسے کے پاس؟ I'm just kidding, but yeah, they can call me. Shaheen's got my number. Whoever, any young bowlers, they all have my number. They can call me whenever they want. I'm ready to give them tips. But I don't want to call them کہ وہ disturb نہ ہو، وہاں پہ وہ focus ہیں، World Cup ہو رہا ہے. So it'll be very weird if I'm calling Shaheen in general to disturb him. They can call us anytime. ہم تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ سارا دن kind of. وسیم بھائی آخری سوال، مشترکہ سوال پورے پینل کا. جی دہانی پاکستان کی ٹیم سے کب کھیل سکتے ہیں؟ یار دہانی نو کھڑا ہی دیو یار. Right then, gentlemen, it has been an absolute pleasure for me to fill in as your host. Remember, Fakhre Alam will be rejoining the show tomorrow, so we're looking forward to that because this is where he needs to be. And Fakhr, we're all hoping to see you tomorrow. جانے سے پہلے ہم سب مبارکباد دینا چاہیں گے پاکستان کی فٹ بال ٹیم کو for qualifying into the second round of the World Cup qualifiers. پاکستان. Right then, کل کا میچ it is India taking on Bangladesh. It will be live on your screens on A Sports, 10 Sports and the AI by Zap app at 1:30 PM. ہماری کوریج یہاں پویلین پہ شروع ہوگی دوپہر 12 بجے، تو دیکھنا نہ بھولے گا the Pavilion exclusive analysis on your screens. Thank you very much for joining us tonight. Take care and see you guys very soon.